अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बयान पे रिएक्शन देने वाली हूँ जिसका टाइटल है कुरान किसके लिए नसीहत है। एंड इस बयान को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी ने दिया है जो कि बहुत ही बड़े स्कॉलर पर्सन है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि इनकी जितनी भी वीडियो रहती है बहुत ही नॉलेजेबल रहती है, बहुत ही नॉलेजेबल इनके बयान रहते हैं। एंड मैंने इनकी बहुत सी बयान पे रिएक्शन भी दिया है। एंड खासकर ये अपने बयान को साइंस के जरिए प्रूव करते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। एंड आई एम श्योर कि आज का ये जो बयान है ये भी बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली ये जानने के लिए कि सच में कुरान किसके लिए नसीहत है। सो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका काम यह है फज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, आप लोगों को नसीहत करते रहें अगर नसीहत करने का फायदा हो रहा हो। क़यामत मुज़मिर है इस आयत के अंदर। कि नबी इस्लाम को कहा जा रहा है कि आपने समझाना उस सूरत में है जब आपको नजर आए कि सामने वाला बंदा बात सुन रहा है और समझना चाहता है, और अगर नहीं समझना चाहता तो आपने नहीं समझाना उसको। हम तुले होते हैं कि मनवा के छोड़ना है। कुरान की डॉक्ट्राइन यह है कि आपने मनवाना नहीं, सिर्फ पहुंचाना है। और अगर बात मानना चाहता है को मान ले, जिसने नहीं माननी वो ना माने, ये उसकी मर्जी। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम तो नहीं मगर पहुंचा देना। सूरह बकरा में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी हम आपसे अहले जहन्नुम के बारे में नहीं पूछेंगे कि आपको हमने पैगंबर बना के भेजा फिर भी लोग दोजख में पहुंच गए, तो रिजल्ट ये निकला है। वाकई आज भी अक्सरियत तो दोजख की तरफ ही जा रही है। आपसे नहीं पूछेंगे, आपका काम सिर्फ बात पहुंचाना। तो अक्ल वाले से मुराद हर वो इंसान जिसकी अकल सलामत है, वो पागल नहीं हुआ। और जो अपनी अकल के होते हुए अपनी अकल को इस्तेमाल ना करे तो उसको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ये जानवर से भी बदतर है। जी, सूरतुल अराफ आयत नंबर 179, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत पैदा इसलिए की है, अल्टीमेटली इन्होंने दोज़ख में जाना। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। फिर अल्लाह ताला साथ ही फरमाता है हमने इन्हें अकल दी थी ये सोचते नहीं, इनको कान दिए थे ये सुनते नहीं, इनको आंखें दी थी ये देखते नहीं। इबरत वाला देखना, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये जानवरों की मानंद हैं बल्कि इनसे भी गए गुजरे हैं जो अपनी अकल को, कानों और आंखों को इस्तेमाल करके हक बात तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, कुरान हमने इसलिए नाज़िल नहीं किया है नबी कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, ये तो नसीहत है जो बात कबूल करना चाहे उसके लिए। फज़क्किर बिल कुरआन मन यख़ाफ़ु वईद, ऐ नबी इस कुरान से उसको नसीहत करें जो अल्लाह की धमकी से डरना चाहता हो। जो नहीं डरना चाहता छोड़ दें उसको उसके हाल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुरान का। यहां पे लोग जबरदस्ती कर रहे होते हैं और कुरान कह रहा है कि आपने बस सिर्फ दावत देनी है, कबूल करता है करे, नहीं करता चाहे दफाओ। अल्लाह बेनियाज है ना। फिर यहां तक कि कुरान हकीम में इसका क्लाइमैक्स ये आयत कम से कम 4 दफा रिपीट हुई है मुख्तलिफ अंदाज में। फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा, ऐ नबी तुम अपने आप को हलाक कर दोगे इस गम में कि लोग इस कुरान पे ईमान नहीं ला रहे। छोड़ दें, आप गम ना करें, आप बस सिर्फ बात पहुंचाएं। और यहां पे है फज़क्किर, बस ऐ नबी आप नसीहत कीजिए। इन नफ़ात ज़िक्रा, अगर आपको यह नजर आ रहा हो कि यह नफा होगा नसीहत करना, और अगर नजर नहीं आ रहा छोड़ दें। सयज़्ज़क्करु मन यख़शा, नसीहत उसको करनी है और बात वो कबूल करेगा जो अल्लाह ताला से डरने वाला होगा। वयतजन्नबुहल अशक़ा, और जो बदबख्त है वो तो इस दावत से दूर ही रहेगा। आप भी उसको उसके हाल पे छोड़ दें। बदबख्त से मुराद ये ना समझिएगा कि यानी अल्लाह ने उसकी किस्मत में 2000 लिख दी हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है। बदबख्त वो है जो अपने लिए बदबख्ती कमाता है।
اور اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ سورہ طٰہٰ میں اینڈ پہ جا کے آیات آتی ہیں جہاں قصہ آدم اور ابلیس کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر کو اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے۔ آیت نمبر ہے 123۔ آپ کے یہ بلو والے قرآن میں پیج نمبر ہے 321 اور نیچے سے یہ 6 لائن ہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے یعنی آدم اور اماں حوا سے کہا اتر جاؤ تم دونوں نیچے سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تمہاری اولاد بھی ہوگی وہ بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقا، تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا جو کتاب کی پیروی کر لے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اولاد آدم جب کتاب آئے گی نا تو جو اس کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو بدبخت ہوا ہے، مراد یہ کتاب ماننا ہی نہیں چاہتا۔ الذی یصلی النار الکبری، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے۔ اس کا علاج تو ہم نے کر رکھا ہے آخرت میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ یہ ہے جناب اللہ کا غصہ۔ موت آئے تو کام ہی تمام ہو جائے نا۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ سورہ فرقان میں کہ آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن میدان محشر میں لا کے نا موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا۔ جنتی پریشان ہو جائیں گے اور جنت کے وہ کنارے پہ آئیں گے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ جب آواز دی جائے گی نا کہ آ جاؤ اب یہ ایک میلہ لگنے لگا وہ دیکھو، جنتی پریشان ہوں گے ہمیں کہیں جنت سے نکال نہ دیا جائے، اور دوست کی خوش ہوں گے کہ شاید کوئی ہمارے نکلنے کی سبیل ہونے لگی ہے۔ جیسے ہی وہ کناروں پہ آئیں گے میدان محشر میں مینڈے کی شکل میں موت کو جب قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جنت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اب ان کو موت نہیں آئے گی، موت ہی ختم کر دی۔ کریٹر آف دا یونیورس نے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب اللہ بھی ہمیشہ کے لیے اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے۔ واہ جی واہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور جہنمی مایوسی میں ان کی اضافہ ہوگا کہ اب تو موت آنی ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی ناکامیاں ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ نہ وہ زندوں میں ہوگا وہاں پہ نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، نام کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ ظاہر نماز تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوتی ہے۔ وہ اصل میں کامیاب ہوا ہے۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مخالف طاغوت جو ہے ان سے اجتناب کرو۔ عبادت کرنی ہے اللہ کی، ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اور خصوصیت سے جب ماننے کا ذکر آیا، پاکیزگی کا ذکر، تو نماز کا ذکر اللہ نے کیا۔
صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے وہ نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے. عقیدے میں بے شک مسلمان ہے لیکن عملاً کافر. دوستو بہت ہی نالجبل یہ بیان رہا اینڈ فائنلی ہمیں اس بیان کے ذریعے پتہ چل گیا کہ قرآن کس کے لیے نصیحت ہے. اینڈ جس طریقے سے اللہ پاک نے پیارے نبی سے فرمایا ہے کہ آپ نصیحت دیجئے، آپ ان کو نصیحت دیجئے جو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو نصیحت دیجئے. جو نہیں جاننا سمجھنا چاہتے ان کو نصیحت مت دیجئے، ان کو نصیحت دے کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اینڈ یہ سچ میں ہے، یہ اگر ریئل لائف میں بھی دیکھا جائے تو جو کسی چیز کو سمجھنا نہیں چاہتا، جاننا نہیں چاہتا، پھر اسے بتا کے فائدہ نہیں ہے. جو اس میں انٹرسٹڈ ہے، جاننا چاہتا ہے، اسے ہی بتانا چاہیے. تو اللہ پاک نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے پیارے نبی سے. اینڈ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں آپ سے حساب نہیں لوں گا، میں قیامت کے دن آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ آپ نے لوگوں کو نیک راستے پہ چلنا بتایا تو لوگ نیک راستے پہ کیوں نہیں چلے. میں یہ پوچھوں گا نہیں، بیکاز آپ کا کام ہے بتانا. آپ کو ان کو بتانا ہے، چلے یا نہ چلے یہ ان کی مرضی ہے. ان کو ان کے کرم کے حساب سے ان کو پھل ملے گا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اینڈ اللہ پاک نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے آدم سے اور ماں ہوا سے کہ آپ نیچے جائیے، آپ کی اولادیں رہیں گی، میں ایک کتاب نازل کروں گا، میں نبی بھیجوں گا جو اس کتاب کے مانیں گے، اس کتاب کے ذریعے چلیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، انہیں میں ان کے حساب سے پھل دوں گا، انہیں جنتی بناؤں گا. اینڈ جو اس کو نہیں مانیں گے ان کے کرموں کے حساب سے میں انہیں پھل دوں گا. اینڈ جس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا جی نے بتایا کہ ایک میلہ لگے گا، حشر کے میدان میں بھی ایک میلہ لگے گا جہاں پر جو جنتی رہیں گے وہ بھی آئیں گے اور جو جہنمی رہیں گے وہ بھی آئیں گے. جو جنتی رہیں گے وہ ڈر جائیں گے کہ کہیں ہمیں جنت سے نکال نہ دیا جائے. اینڈ جو جہنمی رہیں گے وہ خوش ہو جائیں گے کہ شاید ہمیں جنت میں مل جائیں گے. بٹ اللہ پاک کا فرمان رہے گا کہ موت نہیں آنی ہے. جو جنتی ہیں ان کے لیے خوشی کا فرمان رہے گا کہ جو جنتی ہیں انہیں کبھی موت نہیں آنی ہے. اینڈ یہ سن کے جو جنت والے رہیں گے وہ بہت خوش ہو جائیں گے اور جو جہنم والے رہیں گے وہ تو اپنے اسی آگ میں جلتے رہیں گے. اینڈ بہت ہی نالجبل رہا یہ بیان. اینڈ اگر اس بیان کو دیکھا جائے تو انسان کو اس بیان کی ایک ایک بات جو ہے نا وہ اپنے لائف میں سچ میں اتارنا چاہیے. اینڈ اس میں ایک خاص بات تو مجھے بہت ہی اچھا لگا جو اس بیان میں مجھے بتایا گیا کہ جس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا جی نے بتایا کہ اللہ کو ماننا ضروری نہیں ہے. آپ مومن ہو، آپ اللہ کو مان رہے ہو تو یہ ضروری نہیں ہے. آپ اللہ کو مان رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی ماننا یہ سب سے اچھی بات ہے. اللہ کو تو بہت سے لوگ مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننا یہ بہت کم لوگ مانتے ہیں. اور ہمیں اللہ کی ماننا ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے ساتھ میں اور اللہ کی ماننا ہے. اینڈ جو اللہ کی مانتا ہے وہ نیک راستے پہ ہمیشہ چلتا ہے، ہمیشہ اسے ترقی ملتی ہے. اینڈ ایک بات اور بتایا گیا کہ کافر اور ایمان کے بیچ میں ایک لائن ہے جو ہے نماز. جو مومن ہے، مسلم ہے، نام سے مسلم ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ مسلم ہے لیکن اس کے جو اعمال ہے وہ کافروں والے ہیں. تو ہمیں اگر آپ مومن ہو تو آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے. اینڈ بہت ہی نالجبل رہا یہ ویڈیو، بہت ہی نالجبل بیان رہا. دوستو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے. اینڈ میں نے میرے انسٹاگرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن پہ ڈال رکھی ہوں، آپ لوگ مجھے وہاں پر فالو کریے. مجھے ڈی ایم کر کے آپ لوگ بتا بھی سکتے ہو کہ مجھے اگلا ریئیکشن کس پہ کرنا ہے. اینڈ دوستو میں اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا اور اپنے فیملی کا دھیان رکھیے. جے ہند، جے بھارت.